कलम से 2026 की हज पॉलिसी वफाकी काबीना ने मंजूर की है, उसके चीदा नुकात जो आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान से जो भी आज़मीन हज के लिए जाना चाहेंगे तो उनको उससे आगाही भी हो सके। तो सरकारी हज दरख्वास्तें अगस्त के पहले हफ्ते यानी 4 तारीख से शुरू हो जाएंगी। 4 तारीख से इंशाअल्लाह सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें लेना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान का जो हज कोटा इस वक्त 2026 का है, फिलहाल एक लाख उनासी हजार 210 है। ताम सऊदी अरब की जानब से हतमी ऐलान होना बाकी है। सरकारी स्कीम के लिए 1,19,210 नशस्तें, जबकि प्राइवेट हज स्कीम के लिए 60,000 नशस्तें मुख्तस की गई हैं। सरकारी हज स्कीम के लिए 38 से 42 दिन का रवायती तवील पैकेज और 20 से 25 दिन का मुख्तसर पैकेज फराहम किया जाएगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों की कुर्बानी अदाई प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब के निज़ाम के मुताबिक लाजमी होगी। दरख्वास्त गुजार का मुसलमान और पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल होना लाजमी है, जिसकी मुद्दत 26 नवंबर 2026 तक कारआमद हो। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। वो अफराद जो सरकारी हज स्कीम के तहत हज अदा करना चाहते हैं, उन्हें हज वाजबात 2 अक़सात में जमा करानी होगी। सरकारी हज स्कीम का तखमीना पैकेज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा, जो कि सर्विस फराहम कुनंदगान के साथ मुआहदों की खत्मी मंजूरी से मशरूत है। सरकारी हज स्कीम के लॉन्ग पैकेज के लिए पहली किस्त 5 लाख रुपए, जबकि शॉर्ट पैकेज के लिए 5.5 लाख रुपए जमा करवाना लाजमी है। हज अखराजात की पहली किस्त अगस्त के पहले हफ्ते से, जिस तरह अभी 4 तारीख का डेट दे दी है, पहले हफ्ते से किसी भी नामजद बैंक के जरिए जमा करवाई जा सकती है। सऊदी अरब की टाइम लाइन्स के पेश नज़र आज़मीन हज का इंतखाब पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बैरून मुल्क मुकीम आज़मीन हज सरकारी हज स्कीम के तहत दिए गए नामजद बैंक अकाउंट्स में अपनी हज रकम भिजवा सकते हैं। सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना लाजमी होगी। रोड टू मक्का सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर जारी रहेगी। डिपेंडेंट हज कंपनियों DHCs को बैरून मुल्क आज़मीन हज की बुकिंग की इजाज़त होगी, बशर्ते कि वह अपनी हज की रकम बैंकिंग चैनल्स के जरिए मुतल्लिका DHC को बैरून मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज में मुंतकिल करें, जिसके साथ वो हज करना चाहते हैं। आज़मीन हज का डेटा और मालियाती लेन देन वजारत के पोर्टल पर काबिल मुशाहिदा होगा। हर मुनज़्ज़म DHC, जिसको यानी DHC कहते हैं पहले मुनज़्ज़म, के लिए कम अज़ कम कोटा सऊदी हदायत के मुताबिक होगा। मौत, शदीद बीमारी या किसी और नागुज़ीर वजह की सूरत में मुतबादल केसेस को कमेटी के जरिए जांचा जाएगा। मशायर बुकिंग के लिए पैकेज के 25% पेशगी अदायगी के बाद DHCs को बुकिंग की इजाज़त होगी। एमसाल
پرائیویٹ سیکٹر کی مالیاتی شفافیت کو برقرار رکھنے اور سعودی عرب میں بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے فنانشل سیف گارڈز متعارف کروائے گئے ہیں۔ ڈی ایچ سیز کو وزارت مذہبی امور و بین المذاہب امانگی مورا کے آئی ٹی پورٹل سے متعلق ہدایات کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ شفافیت اور سہولت یقینی بنائی جا سکے۔ تیسرے فریق کے ذریعے سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ تھرڈ پارٹی پنجاب آئی ٹی بورڈ اور ڈیجیٹائزیشن کے آپریشنل کنٹرول کو جاری رکھے گا، جبکہ منسٹری آف آئی ٹی TIT اپنے ادارے NITB کے ذریعے نگرانی کرے گا تاکہ عازمین کے ڈیٹا اور ادائیگیوں کی ریئل ٹائم نگرانی، دوہری بکنگ اور نشستوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت مذہبی امور کی مانیٹرنگ ٹیم حج آپریشن کی مجموعی کارکردگی کی نگرانی کرے گی تاکہ خدمات کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ ڈی ایچ سی وزارت کے ساتھ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ پر دستخط کریں گے اور ان کی نگرانی وزارت کی تربیت یافتہ عملے کے ذریعے کی جائے گی تاکہ حجاج کرام کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ یہ کے ساتھ ہی حجاج کرام کی فلاحی خدمات کے لیے عملہ تعینات کیا جائے گا۔ حج سے متعلق مکمل تربیت دی جائے گی جس میں لاجسٹکس، حج کے طریقہ کار، لباس اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی مشق شامل ہوگی۔ حجاج محافظ اسکیم جاری رکھی جائے گی جس کے تحت حجاج کو ان کے نقصانات پر معاوضہ دیا جائے گا۔ الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم بشمول حج ہیلپ لائن اور پاک حج ایپ معلومات کی ترسیل، شکایات کے اندراج اور حج کی مانیٹرنگ کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ مالیاتی نگرانی کا مؤثر نظام لاگو کیا جائے گا۔ مالیاتی حج ناظم اسکیم جاری رکھی جائے گی، حج ناظم اسکیم جو پچھلے سال بھی تھی۔ شکایات کے ازالے کے لیے مکمل اور شفاف نظام موجود ہوگا جو شکایات کو بروقت اور منصفانہ طریقے سے نمٹائے گا۔ حج پالیسی پر عمل درآمد کے لیے مناسب ہدایات جاری کی جائیں گی۔ یہ جو چیدہ نکات ہے جو کہ آپ کے سامنے جس طرح کے 33 نکات اس طرح کے تھے میں نے پڑھے، تاہم الحمدللہ کہ پچھلے سال بھی سرکاری حج اسکیم کے تحت بڑے اچھے انتظامات ہوئے اور وزارت حج عمرہ جو سعودی عرب کی تھی انہوں نے بھی اس کی تعریف بھی کی، ایکنالج بھی کیا اور ایکسیلنسی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس کے ساتھ جو سرکاری اسکیم کے تحت جو انتظامات ہوئے، حکومت پاکستان، وزیر اعظم نے بھی اور اس کے ساتھ کیبنٹ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ تاہم اس کے ساتھ ہی جس طرح پرائم منسٹر نے جو کمیٹیاں بنائیں اور ان کو مکمل ہدایات دی تھی کہ بروقت یہ سارے انتظامات کیے جائیں، اس حوالے سے ہماری بڑی تفصیل سے میٹنگز ہوتی رہیں اور اس میں جو مناسب تجاویز تھی اس میں شامل کی گئیں اور اس طریقے سے الحمدللہ ہم سعودی تعلیمات کے مطابق جو ٹائم لائنز ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہم پالیسی ہم نے منظور کرا لی ہے اور اس بار انشاءاللہ 4 اگست سے اس کا آغاز ہو جائے گا اور فرسٹ کم فرسٹ سرو پالیسی کے تحت وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ وہ 2026 کا حج کریں گے۔ جی یہ فرمائیں کہ آج یہ جو حج گزرا ہے اس کی سب نے اپریشیٹ کیا ہے، اس کو وزیر اعظم نے بھی، قوم نے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کی جو قائمہ کمیٹی تھی اس میں آپ بھی موجود تھے، سیکرٹری صاحب تھے، میں بھی موجود تھا، اور بھی صاحب موجود تھے،
एक सब कमेटी बनाई गई थी ऑन अब्बास कॉपी साहब की सरबराही में। उसने जो रिपोर्ट पेश की, जी उसने जो रिपोर्ट पेश की और जो वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बनाई थी उनकी रिपोर्ट तो सामने आई नहीं। तो जो गप्पी साहब ने जो आज वीडियो लिंक पे बताई थी पूरी रिपोर्ट पढ़ के, उसमें उन्होंने निजी हज टूर ऑपरेटर्स के 63,000 लोगों के रह जाने का मेन जिम्मेदार वजारत मजहबी उमूर को करार दिया कि एक तो बार वक्त आप अदा नहीं कर सकते, दूसरा डीजी साहब के अकाउंट में पैसे गए और वो उसके जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो भी उन्होंने ये बात की। इसी तरह से उन्होंने पूरी चार्जशीट की वजारत मजहबी उमूर के ऊपर। तो आप लोग उनको मुतमईन क्यों ना कर सके कि ये इतना बड़ा जो है वो चीज हो गया? क्या और फिर उसका मतलब है कि आप वज़ीर आज़म को कायल करने में कामयाब हुए कि ये सब कुछ निजी टूर ऑपरेटर्स ने किया हुआ था, लिहाजा आप 10% 20% कोटा हमें दे दें, इनका वो भी काट दें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, वो रिपोर्ट तो हमारे पास पहले भेजी ही नहीं है। आज जो मीटिंग में उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वो भेजेंगे हमें, हम इंशाअल्लाह उसका तफसीली जवाब देंगे। वजारत तय की जो उन्होंने तो अपने ज़रिए एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो हमने सुनी भी हैं, शायद उन्हें सही उनसे आगाही नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसका इंशाअल्लाह हमारे पास तफसीलन जो भी जवाब होगा हम तैयार करके देंगे। ये बात वहाँ पर भी हुई थी। दूसरी बात ये है कि ये फैक्ट है, इसको सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है। देखो, पिछले साल जो कोटा यूटिलाइज नहीं हो सका और उसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हो, इलादा बात है, लेकिन ये भी हकीकत है कि कोटा वो यूटिलाइज नहीं कर सके, वह नहीं कर सके, बहुत सारे लोग रह गए थे। ताहम इस दफ़ा जो उनका कोटा कम किया है ताकि वो सही तरीके से अपना जो कोटा इस्तेमाल भी कर सकें और सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें, और उसके साथ ही उसकी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आइंदा यानी उस पर भी गौर हो सकेगा। बारी बारी एक करेगा। पिछले साल 63,000 जो आज़मीन थे वो हज से रह गए थे। 63,000 अब की बार कोटा मजीद कम कर दिया गया। क्या ये जो 63,000 और अब जो मजीद काम किया गया है, ये जो पिछले साल रह गए थे लोग, उनकी वापसी और फिर वो जो उनकी प्रायोरिटी पे हज भेजने का जो एक जिम्मा प्राइवेट उस पे कंपनियों पर मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि अब मजीद अगर कोटा कम हो गया तो इससे मामला खराब नहीं होंगे? नहीं, एक्चुअली बात यह है, जो 63,000 जो था वो कोटा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी जो लोग भेजे तकरीबन उस वक्त 27,000 तो चले गए, तो बाकी जिनके पैसे थे, जिनको मतलब है अभी तक तकरीबन 26-27,000 63,000 बुक नहीं हुए। साढ़े 63,000 बुक ही नहीं हुए थे। यही तो वजह हुई कि फिर 23 या 24 या 26 जितने भी है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है होप ने कि हम इस साल उनको हज कराएंगे, और जो लोग वापस उसी पैकेज पे, यानी आज ये बात कमेटी में भी पॉइंट आउट हुई तो उनका नुमाइंदा था, उसने कहा हम उसी पैकेज में कराएंगे, उससे इजाफी पैसा हम नहीं लेंगे और तरजीह बुनियादों पर उनको कराएंगे जो पिछले साल रह गए। एक सिलसिला शुरू किया था रजिस्ट्रेशन के लिए जी कि पाकिस्तानी आदमी हज जो हज करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो अब आपने पॉलिसी का आगाज आज ऐलान भी कर दिया। क्या जो जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी वजारत के पोर्टल पर, वही अहल होंगे इस दरख्वास्त देने के, या दीगर अफराद भी उसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं? और साथ उनको दीजिए। और साथ ये भी एक सवाल है मिनिस्टर साहब के, जो 63,000 या जितने जो लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए नहीं जा सके थे, जो मसाइल उसके वजह से जिसके ये नहीं जा सके, पाकिस्तान को कोटा रिजेक्ट कर दिया सऊदी अरब ने, क्या वो मसाइल वजारत हल करा रही है? और तीसरा ये था कि इस साल जो 2025 का जो हज हुआ है, इंतजामात के लिए वजारत मजहबी अमूर के जितने मुलाजमीन वहाँ पर इंतजामात के लिए गए हैं, क्या उनकी लिस्ट मीडिया को फराहम की जा सकती है? जी प्लीज। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, एनरोलमेंट की, ज़ाहिर है उनको तरजीह दी जाएगी, और इसीलिए कि वो तैयारी कर लेंगे जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन की है, ज़ाहिर है कि वो तैयार भी होंगे और वो बर वक्त फिर दाखिले भी कर लेंगे। उनसे तादाद पूरी नहीं हुई तो फिर नए आ जाएंगे। दूसरी बात जो आपने पूछा
کہ جو 63,000 ہم نے جو یہ کہا ہے سعودی حکومت کی طرف سے ہمارا کوٹا کم نہیں ہوا، کوٹا 1,79,210 ہے، وہی کوٹا ہے اس وقت۔ ہو سکے ہم نے ان سے مزید بھی جو آبادی کے تناسب سے ڈیمانڈ کی ہے، لیکن ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں۔ اس میں سے جو 63,000 وہ اس کے لیے وہ لے کر نہیں جا سکے، اس میں صرف اور صرف میرا خیال 26 یا 27,000 تھے جن کے انہوں نے بکنگ کی ہے، باقی نہیں کر سکے، وہ اویل ہی نہیں کر سکے، کچھ کو پیسے واپس تو کچھ کو پیسے ان میں سے واپس کر دیے۔ اب جو کچھ رہتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا، بلکہ ان کی ساتھ یہ بات طے کی ہے کہ ہم اس سال ان کو ترجیحی بنیادوں پر لے کر جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جو سعودی تعلیمات کے مطابق پرائیویٹ جو ٹور آپریٹر یا جس کو ڈی ایچ سی کہتے ہیں ابھی، وہ اس میں جو اب تک ان کی تعلیمات ہے کہ ایک ڈی ایچ سی کا جو ایک 2,000 میرا خیال ہے 2,000 کی جو فگر ہوگا اس کے مطابق وہ لے کر جائیں گے۔ اب یہ اس میں طے کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو کوٹا ان کو ملا ہے تو یہ بھی بڑی 60,000 بھی بڑی تعداد ہے، اور کوٹا بھی کوئی کردار رہے گا کیونکہ وہ تو پھر لڑیں گے کمپنی آپس میں۔ نہیں اس کا تو نہیں، یہ تو سارا جو چیز ہے اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی اور اس کی منسٹری بھی مانیٹرنگ کرے گی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے کہ یعنی حاجیوں کو پھر کوئی شکایت ہو۔ اصل بات تو حجاج کی ہے، باقی ان کی ذمہ داری ہے، جو اس کا ایک معاہدہ ہوگا اس کے مطابق وہ اس پر عمل کریں گے۔ سردار صاحب تیسرا سوال تھا کہ جو پاکستان یہ وزارت کے جتنے ملازمین ابھی انتظامات کے لیے گئے ہیں، ہاں نہیں ابھی کوئی نہیں گئے، ابھی نہیں گئے 2025 کے جو بالکل دے سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ تو دے سکتے ہیں، وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے، کسی کو چاہیے۔ جی بڑے مزے ہوئے کھلاڑی ہیں آج کے۔ آپ یہ بتائیں کہ 1,80,000 آپ کا کوٹا ہے جو کہ یہ گزشتہ 6 سال سے بڑھنا چاہیے تھا، 2,40,000 ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو نیگلیجنس جن کی طرف سے آپ ان کو کوئی ایکٹ کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پچھلے سال بھی 6-7 ماہ پیسہ رکھا حاجیوں کا اکاؤنٹس میں، اس میں کتنا پروفٹ آیا تھا؟ تھرڈ اینڈ لاسٹ، یہ جو 5,50,000 آپ وصول کر رہے ہیں تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا اور یہ کتنا آپ ان سے انٹرسٹ لیں گے؟ جو پچھلا انٹرسٹ نہیں لیا گیا ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ اور جو کمیٹی آپ نے ابرار صاحب کی زیر نگرانی بنائی تھی، وہ کہ خود وہ ان کو سوے ریپریمانڈ ان کے ایکس سیکٹری دورانی صاحب نے دیا تھا جب وہ ڈی جی حج تھے، تو ان کی زیر نگرانی آپ نے۔ پہلا سوال آپ کا تھا پورا تو سن لو، اچھا پہلے تسی منجے ہوئے کھلاڑی، تسی 6 سال کرو اکٹھے کر دو۔ سوال سے کرن دو۔ اچھا، تو ان کو سوے ریپریمانڈ دیا تھا۔ سوے ریپریمانڈ کا مطلب ہے کہ اگر فوج دیتا جائے تو فوج تو فارغ ہو جاتا ہے، تسی انہوں ہی بنا دیتا ہے اس کمیٹی کا انچارج مرزا ابرار ہوں۔ آپ لیفٹ سائڈ کے سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیجیے وہ کون ہے، تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ اچھا سر ابرار صاحب جو ہے نا، اب وہ حج ریفارم کمیٹی کے ممبر تھے، اور یہ کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنائی تھی، منسٹر صاحب نے بنائی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریفارم کمیٹی چیف سیکرٹری جو جی بی کے تھے وہ ایکس ڈی جی ہیں، اس حوالے سے وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، حج ریفارم کمیٹی کے۔ باقی جو آپ نے ان کے بارے میں چیزیں کہی ہیں وہ پتہ نہیں آپ اس کا سورس کیا ہے۔ سورس کیا ہے؟ رائٹنگ ہے، میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ دورانی صاحب نے ان کو سوے ریپریمانڈ کیا تھا۔ اور سر علم نہیں ہے، آپ نے وہ آپ کو نہیں پتا، آپ یہ بتائیں کہ جو انٹرسٹ لیں گے ابھی یا نہیں اصل میں دیکھیں جو سعودی تعلیمات ہیں دیکھیں نا، وہ بالکل ایک بات مطلب ہے، صرف جنرلی پھر آپ جواب دیں۔ جنرلی بات جو ہے ٹائم لائن انہوں نے دی ہے، اس کے مطابق ہم نے پیسہ بھی بھیجنا ہے، اور اس وجہ سے کہ بروقت یہ پرافٹ اینڈ لاس تو نہیں ہے نا جی، یہ تو خیر اس سے کوئی فائدہ تو نہیں لیتے ہیں، لیکن مطلب ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ بروقت پیمنٹ ہو، بروقت بکنگ ہو، بروقت وہاں پر معاہدے ہوں، تاکہ آئندہ کوئی ایسی نوبت نہ آئے۔
اور اس وجہ سے یعنی یہ جو پیسہ گیا اس سے پرافٹ تو میرا خیال کوئی بھی نہیں کماتا، اور یہ حاجیوں کے پیسے ہیں اور ان کے ویلٹ میں ہوتے ہیں۔ جی جی میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں اس میں یہ ہے نا کہ آپ ایک تو یہ تاثر میں آپ کے تعاون کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تاثر ہرگز نہ جائے کہ یہ جو ہم پہلے پیسے لے رہے ہیں تو یہ ہم بینک میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہو۔ یہ پیسے اگر یہ سعودی تعلیمات باقاعدہ پڑھ لیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اگر سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر نے ابھی جو پلاٹ پچھلے حج میں لیے تھے اگر وہ پلاٹ برقرار رکھنا چاہتی ہے اور ان پہ وہی جگہ، تو پھر آخری ڈیٹ جو پیمنٹ کی ہے وہ 23 اگست ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو حج اچھا ہوا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس میں رول یہی بھی تھا کہ ہمارے پلاٹس اچھے تھے، جگہیں اچھی تھی، اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جلدی پیسے جمع کرانے ہوں گے تاکہ اچھے پلاٹس لے سکیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ 23 اگست کو جو پیسے ہم نے بھیجنے ہیں اگر ہم وہی پلاٹس رکھنا چاہتے ہیں تو کتنے دن ہم بینک میں پیسے رکھیں گے؟ اور یہ ہے کہ پھر بھی اگر کہیں کوئی منافع آتا بھی ہے ان پیسوں سے تو حاجیوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو حاجیوں کو ہم نے بیگ دینے شروع کیے ہیں، حاجیوں کو ہم نے کچھ اور اضافی چیزیں دینی شروع کی ہے، وہ اسی سے ہوتا ہے۔ حکومت یا وزارت حاجیوں کے پیسے سے کوئی کمائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ 2,40,000 جی 24 لاکھ ہے نا، 24 کروڑ آبادی ہے تو 2,40,000 ہونے چاہیے نا۔ ہاں، وہ اس کے لیے ہم نے جو ہماری پہلے جو سینسز ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے سعودی وزارت حج کو لکھا ہے، اس کا انتظار ہے، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم نے بالکل لکھا ہے۔ ہمارا تقریباً 2,40,000 نہیں 2,30,000 بنتا ہے جو ہماری آبادی ہے، تو 23 کروڑ ہے جو مسلم آبادی ہے، اس کے مطابق تقریباً ہمارے 2,30,000 بنتے ہیں۔ آپ نے اپنے پہلے دور میں آخری حج کرایا تھا 2,70,000 اور 80,000 اور ابھی چلا گیا 12 لاکھ میں۔ اس میں قربانی کے ڈیوز شامل نہیں ہے، مجھے بتا دیں قربانی کے ڈیوز شامل ہیں؟ جی شامل ہے، اس میں شامل ہے جی۔ آپ بتائیں ایک عام آدمی وہ 12 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ کیا پاسبل ہے کہ حج جی سکتا ہو؟ آج عام آدمی کے لیے تو دیکھیں نا، ہر چیز آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ وہ اس دور میں تو اس کے مطابق جو تھا وہ پیکج تیار ہوا تھا، اس میں یعنی بہت ساری جو سہولیات تھی اس میں ہم دے سکتے تھے، سبسڈی بھی ملی، سبسڈی تو نہیں تھی۔ بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں، اب آپ ہر چیز کا دیکھیں کہ ایئر فیئر اس میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، وہاں بلڈنگوں کا جو اس کے کرائے میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، باقی خورد و نوش کی چیزوں میں، ٹرانسپورٹ میں، یہ اس کے مطابق ایک پیکج ہم نے دیا ہے۔ اس میں اگر کسی بلڈنگ میں اگر اس سے بچت ہوتی ہے، پہلے بھی ہم واپس کرتے رہیں تو پھر بھی واپس کریں گے۔ حاجیوں کا جو پیسہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ یہ ایک اندازاً تخمینہ ہے پیکج۔ نہیں، اس سال تو کوئی بھی نہیں، بیری اور بری جو اس سے کوئی بھی نہیں، ہوائی راستے کے ذریعے ہے، کیونکہ اس کے لیے ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بات چیت نہیں ہوئی۔ آخری سوال ہے، یہ بتا دیں اس دفعہ کی حج میں جو سعودی حکومت کی طرف سے کتنا ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور کس قسم میں ٹیکس کا آپ کو پتہ چلا؟ آپ کے سچ کی بات کی، آنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ آنے والے کا ابھی کوئی پرائس لسٹ یا کوئی چیز نہیں آئی، اور یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ٹیکسوں میں اضافہ نہیں ہے، خدمات کی عوض یہ ہوتی ہے۔ مثلا ایک وقت تھا جب لوگ خود اپنے چولہے لگا کے اور خیمے لگا کے کھانا پکاتے تھے، اب اگر وہاں 3 وقت کا کھانا وہ دیتے ہیں، آپ کو جپسم کے خیمے لگا کے دیتے ہیں، اس میں ایئر کنڈیشن لگا دیتے ہیں، تو پھر یہ تو اس کی قیمت ہے، تو وہ ہر سال جو ہے وہ فکس کرتے ہیں۔ اور اب انہوں نے اس میں بہتری لانے کے لیے مختلف کمپنیاں بنائی ہیں، ہر کمپنی کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں، پھر ہم ان کمپنی کے ریٹس اور سروسز دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی خدمات لی جائیں۔ جیسے آپ نے آج کی سینٹ کمیٹی کی بات کی، اس میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ فلاں کمپنی کو کیوں انگیج کیا، تو اس میں ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جس طرح کا حج ہوا ہے اور جس طرح کی سہولیات دی ہیں
تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے انگیج کی گئی تھی. ڈاکٹر صاحب 2 وضاحتیں کر دیں. ایک تو یہ بتائیں کہ جو ہی درخواستیں مکمل ہوگی تو اس وقت درخواستیں لینا بند کر دی جائے گی، یعنی 4 اگست سے لے کے جی پورٹل بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ 60,000 جو ہے وہ نجی اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ جو پچھلے رہ جانے والے تھے وہ 63,000 ہیں. تو نہیں 63. دیکھیں ایک تو بار بار جی آپ کریں. ایک تو بار بار یہ جو 63,000 کی بات ہو رہی ہے نا، میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ 63,000 حاجیوں کا کوٹا ضائع ہو گیا تھا. یعنی ایچ جی اوز کا کوٹا تھا تقریباً 90,000، لیکن وہ صرف 27,000 کو لے جا سکے، تو 63,000 نشستیں ضائع ہو گئی. جہاں تک بکنگ کا تعلق تھا تو ایچ جی اوز نے جو حاجی بک کیے تھے ان کی تعداد کوئی 54,000 کے آس پاس تھی. ان میں سے بھی 10,000 کے آس پاس نے واپس اپنے پیسے لے لیے. تو جن لوگوں کے جو حاجی اب بھی ان کے ساتھ بک ہیں اور جن کے سعودی عرب میں پیسے پڑے ہیں، ان کی تعداد 30 اور 33,000 کے درمیان ہے، اور اس میں بھی ساروں کے پیسے مکمل نہیں ہے. اس میں سے 70,000 والی بھی ہیں اور 1 لاکھ روپے والی بھی. پہلے سوال کا جواب تو آپ کا یہ ہوا. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں پورٹل کا. اس میں یہ وضاحت میں کر دوں، ایک سوال اور بھی آیا کہ جو 5.5 لاکھ رجسٹر ہوئے ہیں وہ کیا ہوگا. ہم اشتہار میں یہ وضاحت کریں گے کہ جو لوگ گئے بینک میں، انہوں نے وقت دیا اور انہوں نے رجسٹریشن کی، پہلی ترجیح ان کی ہوگی. اگر ایک مخصوص وقت میں ان سے ہماری مطلوبہ جو سرکاری تعداد ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو پھر باقی نئے لوگ آنے والوں کو بھی اجازت ہوگی، اور جب ان سے بھی ہماری تعداد پوری ہو جائے گی تو پورٹل بند ہو جائے گا. اس لیے اب وہ وقت نہیں ہے کہ آخری دن میں سارے لوگ رجسٹر ہوتے تھے اور پھر قراردادی ہوتی تھی تو آخری دنوں میں رش ہوتا تھا. اب حاجیوں کی ترجیح ہونی چاہیے کہ پہلے جائیں تاکہ ان کے چانسز بڑھیں. لاسٹ ڈیٹ ہم فیصلہ کریں گے، شروع ہم 4 سے کر رہے ہیں. لاسٹ ڈیٹ 2 ہوں گی. ایک وہ کہ جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ چونکہ آپ نے رجسٹریشن کی ہے اس لیے جا کے پیسے جمع کریں. ان کا ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے، انہوں نے صرف پیسے جمع کرنے. اگر ایک خاص دن تک وہ لوگ جمع نہ کرا سکیں تو پھر ہم نئے آنے والوں کے لیے اوپن. ڈاکٹر صاحب جو ایف جی او ہیں، ایف جی او نے جن کو حج نہیں کروا سکے، کیا ان کا کوٹا اکارڈنگ ٹو جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں منسٹری کے ساتھ ان کا کوٹا ختم کر دیا جاتا ہے؟ تو کیا اس پہ بھی منسٹری کوئی کام کر رہی ہے کہ جو کم کر دیا ایف جی او نہیں حج کروا سکے، اپنی اس کو جو ان کی پرابلم سے پیسے نہیں آگے دے سکے، اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس میں آپ کو یہ بتا دوں، صاف بات یہ ہے کہ یہ زیر غور رہا، یہ بات زیر غور رہی کافی فورمز پہ کہ جی جو لوگ آج نہیں کرا سکے ان کو سزا دی جائے، ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، ڈسکوالیفائی کیا جائے. لیکن انصاف کے تقاضے جب آپ دیکھیں تو ان حاجیوں کو نہ جانے کے بہت سارے اسباب تھے. ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے. دوسرا سبب یہ تھا کہ کئی لوگوں کے پیسے ادھر جمع تھے لیکن انہوں نے پلاٹ بکنگ کے لیے پیسے جمع نہیں کرائے. اب وہ پلاٹ بکنگ کے لیے پیسے نہ جمع کرانے کی بھی بہت ساری وجوہات تھی کہ ان کی انفارمیشن نامکمل تھی، کیونکہ یہ چیز پہلی بار متعارف ہوا تھا. تو اب ایک کسی کمپنی کے وہاں پیسے پڑے ہیں، کروڑوں روپے پڑے ہیں، اور ان کو آپ اس بنیاد پہ نااہل کر دیں کہ جی آپ حاجی نہیں لے جا سکے تو کہے گا میں نے پھر پیسے کس لیے بھیجے تھے. تو اس شک کا فائدہ ان کو دیا گیا کہ ان سب کا کوٹا کام کیا گیا تاکہ ان کو آئندہ یہ احساس ہو کہ انہوں نے معلومات بھی پوری رکھنی ہے، ہو یا کسی اور کی امید پہ بھی نہیں قائم رہنا ہے. اب اس بار ہم تمام منظموں کا اجلاس جلد از جلد طلب کر کے ان کو بتائیں گے کہ بیدار رہیں، اور جو سعودی ڈیڈ لائنز ہیں ہم نے ان کو ڈیڈ لائنز بھی دی ہیں کہ اس وقت تک اگر پیسے جمع نہیں کیے تو آپ کا کوٹا ختم کر کے کسی اور کمپنی کو دیں گے. جی بہت شکریہ. یہ چائے پیئیں، بڑی خوشی کی چائے آپ کو. اور ٹھیک ہے، خیریت ہے. تھینک یو.